मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खौसत पूरी दुनिया में घोड़ों की रेस में घोड़े की रफ्तार देखी जाती है, लेकिन जापान में एक ऐसी रेस भी होती है जिसमें पहले घोड़ों पर इनकी बर्दाश्त से ज्यादा वजन डाला जाता है और फिर यह देखा जाता है कि इन घोड़ों में से कौन कौन अपनी मंजिल पर पहुंचता है। यह रेस बानिये कहलाती है और यह जापान के इलाके होकाइडो में सदियों से जारी है। इस रेस में घोड़ों को अपनी औकात से ज्यादा वजन उठाकर मैदान के 2 चक्कर लगाना पड़ते हैं। मुझे न जाने क्यों अपनी हुकूमत एक ऐसा घोड़ा महसूस होती है जिस पर इसकी बर्दाश्त से ज्यादा वजन डाल दिया गया है, और दिलचस्प बात यह है कि यह खुद भी इस बोझ में इजाफा करती जा रही है। मसलन हुकूमत को किसने कहा था यह नैब का काम अपने जिम्मे ले ले, यह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दे, लोगों के नाम ECL पर चढ़ा दे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथों बेइज्जती करवाए। इसे किसने कहा था यह कशकोल ना उठाने का दावा करे और फिर हमारे वजीर आजम सिर्फ पैसों के आसरे पर वली अहद, जी हां वजीर आजम या बादशाह नहीं, सिर्फ वली अहद के लिए गाड़ी ड्राइव करने पर मजबूर हो जाएं। किसने कहा था आप वजीर आजम हाउस की महंगी गाड़ियां बेचने और वजीर आजम हाउस को ताला लगाने का ऐलान करें और फिर खुद वजीर आजम हाउस खुलवाकर वली अहद को उसमें ठहराएं और महंगी तरीन गाड़ी लेकर शहजादे के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएं? और आपको किसने कहा था आप खुदकुशी को IMF के पास जाने से बेहतर करार दें और फिर IMF को मनाने के लिए अमेरिकी शराइत मानने पर मजबूर हो जाएं? मेरा ख्याल है हुकूमत ने गैर जरूरी बोझ उठा रखे हैं और यह इसमें इजाफा भी करती चली जा रही है, और यह वो वजह है जिसकी बिना पर हुकूमत ने 4.5 माह में कोई बड़ा फैसला नहीं किया। हुकूमत को चाहिए यह बोझ कम करके सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी पर तवज्जो दे, हर चीज ठीक हो जाएगी, वरना ये अपने ही बोझ तले क्रैश कर जाएगी। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ इल्जाम लगाओ कि मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो। ये क्या बकरी चकरी ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूंगा। तुम एक भी 50 केस बनाओ, मुझ में और अवाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम फिर भी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगी। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की में जो हियरिंग हुई है उसमें भी एक अकाउंट को भी डिस्प्यूट नहीं किया गया ओमनी ग्रुप की तरफ से, ना ही ओमनी ग्रुप के करता धरता जनाब आसिफ जरदारी साहब की तरफ से, क्योंकि ओमनी ग्रुप की असल जो मालिक व मुख्तार है वो तो जरदारी साहब ही हैं। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम महकमात की तरह ये हुक्म भी हमारे सारांकों पे ओहदों की वजह से नाम ECL के ऊपर डाले या निकाले नहीं जाते, किरदार की वजह से डाले और निकाले जाते हैं। हमने वादा किया था पाकिस्तान के लोगों से कि पाकिस्तान के बड़े चोर जो हैं वो आपको जेल के पीछे मिलेंगे। आज उसमें तो 90% कामयाबी हो गई है, 10% कामयाबी जो है वो भी इंशाल्लाह जरूर हमें मिलेगी। इस केस की वजह से सारा मुल्क जो है वो एक बहरानी कैफियत में आ गया है और सियासी एनहिलेशन इस हुकूमत ने जो है शुरू कर दी। 172 ये JIT के बाद वो चढ़ दौड़े सिंध पर कब्जा करने के लिए हुकूमत। चीफ जस्टिस साहब ने आज जो फैसला फाइनल किया है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हुक्म किया है कि नाम न सिर्फ ECL से हटाया जाए बल्कि JIT की रिपोर्ट में भी अगर उनके खिलाफ कोई ऑब्जर्वेशंस हैं तो उनको भी जो है उन्होंने कलअदम करार दे दिया। चीफ मिनिस्टर सिंध तो उनका भी नाम उन्होंने जो है ECL से बिलफौर हटाने का हुक्म किया है। उन्होंने साफ कह दिया कि हम कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे फैसले में जो किसी फरीक को मुतासर करे। कोर्ट के अंदर तो नाम निकाल दिया, लेकिन जो रोल आपको एलेज किया गया है उस रोल के लिए आपकी जवाबदेही जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नैब अगर चाहेगी तो उन्हें बुला भी सकती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये जवाब आके देना कि लोग हमसे बड़ी अकीदत करते हैं, हमें मुफ्त सफर कराते हैं, ये जवाब नहीं चलेगा, क्योंकि जो लोग आपसे अकीदत करते हैं वो 2 कंपनियों से 98 कंपनियों पर चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जाली अकाउंट्स का इशू नैब के हवाले करके
2 माह में असर नौ तफ्तीश का हुक्म दे दिया। अदालत ने बिलावल भुट्टो और सीएम सिंध मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से हटाने का ऐलान भी कर दिया। क्या आज का दिन हुकूमत की सियासी नाकामी का दिन था? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गर्म पानियों से बाहर आ गई है? और क्या आज जेआईटी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई? ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, सेनेटर भी हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। उस्मान डार साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और गुजरांवाला में हमें ज्वाइन किया खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये बड़ी होप्स थी लोगों को कि जो कुछ जीआईटी ने किया, अब आसिफ अली ज़रदारी साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, बिलावल साहब भी गिरफ्तार हो जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सीएम भी रहेगा और ईसीएल पे नाम भी रहेगा, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान हुआ आज के फैसले से। नहीं, मैं आपकी बात से इख्तलाफ कर सोचो सब। देखिए मेरे लिए तो, अगर मेरी एक ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि सिम्टम्स जो हैं वही हैं जो पनामा और जेआईटी और सब कुछ है। नहीं है तो आज आपके स्टूडियो में लड्डू नज़र नहीं आ रहे। मेरा ख्याल था खोखर साहब लाएंगे, माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट है। आज मैं इनको सुन भी रहा था, कह रहे थे जी 80% जो है हमने केस जीत लिया। आज तो जीत लिया, मैंने कहां पर कहा? आज वैसे इन्होंने जीत लिया। मैंने कहा आज तो अच्छा आपने माशाल्लाह क्लेम किया हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। नहीं, मैंने किसी जगह ये नहीं कहा। कॉन्फिडेंट नहीं है ना, लड्डू नहीं खा रहे, वरना नहीं, बात कॉन्फिडेंस की नहीं, हमारा एक प्रिंसिपल बहुत है, मैं अपनी बारी पे बात करूंगा। लेकिन एक्चुअली खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो है लड्डू की बातें की। आपने जीआईटी की बुनियाद पर बड़े फैसले कर लिए थे, अब केस तो दोबारा नैब के पास चला गया। तो चोई साहब इन्होंने कहा देखिए नैब के पास जाना भी इस बात की दलील है कि जेआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो सीरियस हैं। अगर जेआईटी की चॉइस ऑफ फाइंडिंग सीरियस ना होती, कमजोर होती, तो शायद नैब को रेफर ही ना किया जाता। इन्होंने 3-4 चीजें मांगी, 172 लोगों में से 2 लोगों के नाम निकले हैं, बाकी 170 वहीं हैं। सर वो मसला जेआईटी का मसला ईसीएल का है। आपने देखा 172 लोगों का नाम आपने ईसीएल पे इसलिए डाला कि जेआईटी में आ गया, तो जेआईटी तो वाइंड अप होगी ना उसकी रिपोर्ट आज। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दोबारा तफ्तीश होगी अब। नहीं देखिए चोई साहब आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखें बात ये है कि पहले तो इन्होंने उनसे इस्ताद कीजिए कि जीआईटी को पूरी रद्द किया जाए, वो नहीं हुआ। कोई जीआईटी पूरी की पूरी तो नहीं, उन्होंने कहा जी कि इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सर नो तफ्तीश का क्या मतलब होता है सर? उसमें देखिए, उसमें अब नैब के पास जीआईटी से बेहतर फ्रेमवर्क है, नैब के पास बेहतर एक्सपर्ट्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आपके अकाउंट्स के लिए। इसलिए नैब अगर 2 माह में जो टाइम फ्रेम दिया गया है, टाइमलाइन दिया गया है, मैं समझता हूँ, खैर मैं कोई नैब का तर्जुमान नहीं हूँ कि मुझे बताने की जरूरत है उन्होंने क्या करना है, लेकिन जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जेआईटी से नैब की इन्वेस्टिगेशन ज्यादा 2 महीने सियासत में डॉक्टर साहब बहुत बड़ा टाइम होता है। इसमें ये चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। अब ये सारा केस जो है, अब ये चीफ जस्टिस साहब इसको डील नहीं कर रहे, अब नए चीफ जस्टिस साहब आके डील करेंगे। 2 माह के अंदर जो सियासी अपराइजिंग होगी, जो चीजें होंगी, हो सकता है ये वाइंड अप ही हो जाए सारे के सारा केस। जो आप समझ रहे थे कि बॉल आई और आप छक्का मार लेंगे, तो वो तो नहीं हुआ। आज हकायक मौजूद हैं, एसेट्स किस तरह तेजी से बढ़े, जरदारी ग्रुप के, ओमनी ग्रुप के, ये तमाम चीजें चले वो नैब ही करेगी, लेकिन कुछ चीजें हैं, हकायक हैं, वो मौजूद हैं। मैंने आपको कहा है कि नैब की एक्सपर्टीज ज्यादा है। सिर्फ ये है कि खोखर साहब जो है इस बात पे रोशनी डाल दें कि आज जो फैसला किया गया है, आने वाले वक्त में फिर ये नैब के साथ हमारा गठ जोड़ कहेंगे जी, वो फिर उन पे उंगलियां उठाएंगे। क्या अच्छा देने आपका? अब देखिए सर, ये जेआईटी तो वाइंड अप होगी ना, वो अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब नैब असर नो तफ्तीश करेगी, इसी तरह आपको बुलवाएगी, सारी चीजें आपसे मांगी जाएंगी, और उसमें अगर आप नहीं आप पेश कर पाते तो आपका रेफरेंस कोर्ट में चला जाएगा। तो एक लंबा प्रोसीजर, जो जेआईटी को मुख्तसर करके एक लंबा प्रोसीजर। तो आप ये समझते हैं कि अब आप आजाद हो गए, इससे निकल गए आपके सारे केस से? चौधरी साहब आपने दुरुस्त कहा, कानूनी तौर पे भी यही पोजीशन है कि जेआईटी की रिपोर्ट की बजाय एक ओपिनियन के, उसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब का अपना एक फैसला मौजूद है जो आज से चंद माह कबल उन्होंने किया, और उसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि एट द मोस्ट, ये थोड़ी सी लीगल बात है कि 173 सीआरपीसी का हिस्सा इसको तस्वर किया जा सकता है, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं। और आज जो उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग ने बहुत सी चीजें एक्सपोज की। उन्होंने जहां पर बिलावल भुट्टो साहब का किसी और ने नाम डलवाया, किसने डलवाया, किसका प्रेशर था? हमने तो कभी प्रेशर नहीं डाला। तो ये बात तो जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग से बहुत ज्यादा सवालात खड़े हुए, और बहुत ज्यादा चीजों में बगैर हेयरिंग के आपने उन्हें बुलाया, सीएम का नाम डाल दिया, और सीएम का नाम डाल दिया। इसी तरह एससीसीपी वालों ने कहा, उनसे बगैर पूछे नाम डाल दिए गए। फिर उसके बाद अनवर मंसूर, फारूक नाइक साहब। तो
آج ان کی لائن آف کوشچننگ سے بالکل جو کریڈیبلٹی تھی جے آئی ٹی رپورٹ کی وہ تو ختم ہو کر رہ گئی. اور ای سی ایل کی اور حکومت کے اس فیصلے پر بھی کہ نام انہوں نے باوجود سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے نام انہوں نے نہیں نکالے. تو جو فریش انویسٹیگیشن کا بھی انہوں نے کہا, اس سے بھی میں اگر اس کو دیکھوں ایز اے وکیل انٹرپریٹ کروں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا اثر نو نیب نئے سرے سے اس کی تفتیش کرے. لیکن یہ بات صرف چوہی صاحب معذرت کے ساتھ ہمارا جو پورا اس وقت جو نیریٹو ہے نیشنل نیریٹو وہ صرف اس وقت اس کیس کے گرد گھوم رہا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی انٹرو میں, اصل اہمیت اس بات کو ملنی چاہیے کہ اس وقت عوام کے ایشوز کیا ہیں. اس وقت عوام کو مہنگائی کے سونامی کے اندر جو ان لوگوں نے ڈبا کے رکھ دیا اس کے اوپر کوئی بات نہیں. آج اسٹاک ایکسچینج 1000 پوائنٹ بڑھ گئی ہے جی 1000 پوائنٹ بڑھ گئی اور کہاں پر تھی اور کہاں پہنچ گئی. مہنگائی پہ بھی پروگرام کر لیتے ہیں بالکل, اور ہونا ہی اسی چیز کی یہ اپنے 100 ڈیز کا انفلیشن لے کے آئیں گے. بالکل میں کل اپنا لاتا ہوں, میں ان کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں, ان کا زیادہ نکلے گا. میرے بھائی نے تو نہیں اسٹڈی کیا ہوگا نا 2008 میں انہوں نے کیا تحفہ عوام کو دیا. پاکستانی قوم کی یادداشت کمزور ہے, تھوڑا بھول جاتے ہیں. بات کرنے کا عادی ہوں, فگرز اور ڈیٹا بھی آپ کو میں کوٹ مجھے دوبارہ بولنا پڑے گا. یہ جے آئی ٹی تو وائنڈ اپ ہوگی, اب نیب کا کیس بن گیا, آلموسٹ وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا کیس تھا. آصف زرداری صاحب کا کیس بھی اسی طرح نیب کا ریفرنس ہوگا, اسی طرح نیب کورٹ ہوگی, وہ ظاہر بھگتیں گے اس کو. تو آپ محسوس ہی کریں کہ دو بڑی جو پارٹیز ہیں وہ نیب کے پاس, اس نیب کے شکنجے میں ہیں, اور حکومت جو اب اس کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. اب یہ کچھ کرنا چاہے تو بہت سنہری وقت ہے اس کے لیے. دیکھیے نیب کو 2001 اور 2002 میں بھی استعمال کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے, بعد میں پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے, اس سے سیاسی مقاصد حاصل کیے جانے تھے, اب پھر کیے جا رہے ہیں. جو سمجھنے کی بات ہے آپ کے ناظرین کے لیے وہ یہ بھی ہے کہ جے آئی ٹی چاہے وہ نواز شریف کے کیس میں تھی اور اب زرداری صاحب کے کیس میں, وہ مکمل طور پر اس کی جو فائنڈنگز تھیں وہ بے سود اور بے اثر ثابت ہوئی. سپریم کورٹ نے جولائی 2017 میں جب پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا, اس فیصلے میں ایک سطر بھی جو ہے وہ جے آئی ٹی کے 10 والیوم سے نہیں لی گئی, اور وہ صرف ایک وہ چیز جو بالکل کہیں اور سے ہی اقامہ کا ایشو نکال کے تو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. ابھی یہ ہم نے پورا کیس دیکھا ہے, اور العزیزیہ میں بھی, وہاں بھی جے آئی ٹی کی جتنی بھی انویسٹیگیشن تھی, اس کے جتنے بھی لوگ آئے تھے گواہان کے طور پہ, ان سب نے یہی کہا کہ نواز شریف کا کوئی تعلق اس سے ثابت نہیں ہوا. اس حد تک کہ کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہم تو صرف یہ مفروضہ ہے کہ چونکہ پیسے وہاں سے آئے ہیں اور پیسوں کی اتنی مقدار ہے, لہذا یہ اثاثے چونکہ کی بنیاد پہ نواز شریف کے ہیں اور ان کو کنوکٹ کر دیا گیا. تو جے آئی ٹیز کی جو ویلیو ہے وہ آپ کا خیال یہ کہ جے آئی ٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی اور آصف علی زرداری صاحب کے کیس میں بھی, لہذا آئندہ کوئی جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جتنی بھی کوئی ایویڈنس ہے, جب تک اس کا عدالتی ٹیسٹ نہیں ہو جاتا اور وہ عدالت میں سرخرو نہیں ہوتی وہ شہادت کے طور پہ, تو پھر اس کو بنانا اور اس کے اوپر اتنے قوم کے خطیر وسائل خرچ کرنا تو بے معنی ہوا نا جی. تو یہ آج دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ایک بڑی جے آئی ٹی جس کے بہت بڑا شور ڈالا گیا, اس کی بنیاد پہ بڑے بڑے پروگرام ہوئے, منسٹرز نے اس کو لیک کیا, بڑی دریا کے طور پہ لیک کیا اس کو, لیکن آخر میں جب عدالت کے سامنے وہ گیا اور کیبنٹ نے 172 لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈال دیے اس جے آئی ٹی کی بنیاد پہ. تو اب یہ سوال خرم صاحب یہ ہے کہ جے آئی ٹی اگر وائنڈ اپ ہو رہی ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, تو 172 لوگوں کے نام جو ای سی ایل پہ ڈالے گی اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ جی اس کی قانونی حیثیت کابینہ نے تو ظاہر ہے اس کے اوپر بات کے, لیکن کابینہ نے اپنی جو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس, جو اس کے اوپر اپنی رائے قائم کرنی تھی وہ تو کابینہ نے نہیں کی. اور وہ چونکہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی وہ اس حکومت کی جو ایک بے تدبیرانہ پالیسی ہے کہ شاید پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ چور اور ڈاکو کہہ کے تو ہم اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, وہ مفروضہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے. اور اب جو ہے ان کے سامنے ایک چیز دیکھیں نا, اچھا سائن ہوا کہ آج جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آصف زرداری صاحب کا بلاول صاحب کا کیس تھوڑا سا اس کو لنگر آن کیا, 2 مہینے کی سپیس مل گئی, تو ساتھ ہی اسٹاک ایکسچینج مضبوط ہو گئی, اکانومی پاکستان کی معیشت پہ بڑا افیکٹ ہوا اس کا.
خرم صاحب کی آواز نہیں آ رہی. عثمان صاحب یہ فرمائیے سر, یہ کابینہ نے کیسے فیصلہ کر دیا تھا جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بیس پہ ایک پارٹی اس سے ریلیٹڈ لوگ 172 لوگوں کے نام آپ نے ای سی ایل پہ ڈال دیے اور پیچھے سے بیس تھی نہیں اور آج بھی نام ہٹائے نہیں. جے آئی ٹی کی سفارشات پہ نام ڈالے گے. اب سپریم کورٹ کا پہلے بھی احترام کرتے ہیں, آئے ہیں فیصلوں کا, آج بھی کریں گے. انہوں نے جو کہا ہے نام نکال دیں گے. ریویو کمیٹی کا جو انہوں نے کہا کہ کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی, نہ تھی نہ آج ہے نہ ہوگی. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کے وقت بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی. کہاں ہے آج اسحاق ڈار صاحب جو صاحب اسحاق ڈار صاحب نے بری طرح ڈیمیج کیا. اور کی بات کرو, ہم تو اپنی 172 لوگوں کے نام آپ نے پارٹی ہے اس کی ساری قیادت کو آپ نے ای سی ایل پہ ڈال دیا ہمیں سفارشات کی جاتی ہیں اور جے ڈی کے نام ڈالے جائیں, ہم ڈال دیتے ہیں. سپریم کورٹ کہتی ہے نکال دیں, 2 نام کے ہیں نکال دیں گے. باقی ریویو کمیٹی سٹڈی کر رہی ہے, جس کا ان سے ریکمنڈیشن آئے گی وہ بھی نکال دیں گے. مقصد یہ ہے بنیادی طور پہ کہ کیا جے آئی ٹی, ہم ٹھیک ہے آپ نے بڑا زبردست سوال کیا, پھر اس کا مطلب پاکستان میں جے آئی ٹی نہیں پھر بننی چاہیے. اینڈ آف دا ڈے اس میں بھی تو پاکستان آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اگر بننی چاہیے تو پھر اس کی قانونی حیثیت ہونی چاہیے. کہنے پہ بنی تھی نا جے آئی ٹی, یہ گورنمنٹ کے کہنے پہ تو ہم نے بنائی ہے جے آئی ٹی. یہ تو سپریم کورٹ نے تو آپ سے نہیں کہا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج آپ اگر ہم دستگیر صاحب کی جگہ چوئی نثار صاحب کو لے لیتے اس پروگرام میں, جنہوں نے اصل یہ کام شروع کیا تھا 2015 میں, آج تو کم از کم وہ بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ جو معاملہ میں نے شروع کیا وہ آخر کار اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے. میرا ماننا ہے کہ چوئی نثار صاحب کا اصل پرابلم اس جماعت میں میاں صاحب کے ساتھ یہی فرینڈلی حکومت چلانا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مکمکہ نہ کریں. آج وہ سارے سمٹمز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اومنی گروپ کے احساس سے اوپر گئے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. زرداری گروپ کے احساس سے اوپر گئے. آج کے فیصلے سے کیبنٹ یا گورنمنٹ کو کوئی دھچکا پہنچا؟ ہمیں کیوں دھچکا پہنچے گا؟ ہم کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا 172 لوگوں کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا, ہائیسٹ فورم ہے پاکستان میں. دیکھیں لیکن دوسری طرف چودھری صاحب, یا تو ہم اس لیے سوچتے کہ یہ معاملہ نیب کو ریفر نہ کیا جاتا. آپ ہی پھر مجھے بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے یہ نیب کو کیوں ریفر کیا ہے؟ اگر یہ اتنے ہی معصوم ہے 172 لوگ تو آج سارا کیس ہی اڑا دیتے. 172 لوگوں کے نام ای سی ایل سے نہیں ہٹائیں گے. نہیں, جو ریویو ہم کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہٹائیں گے. 2 تو انہوں نے جو کہا وہ ہٹا دیتے ہیں. بغیر ریویو کے آپ نے ڈال دیے تھے. کون سے 172؟ دیکھیں ہمیں سفارشات کی گئی جے آئی ٹی کی طرف سے, جی یہ 172 نامے ڈالے جائیں, ہم نے ڈال دیے انٹیریئر منسٹری میں. ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا, اس لیے میں نے آپ کو کوڈ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب. آپ نہ تھوڑا سا اگر ٹریک کریں اس مسئلے کو تو آپ کو بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئے گی. یہ جے آئی ٹی نے سفارشات کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نہ نام ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں, آپ گورنمنٹ سے رابطہ کریں. انہوں نے گورنمنٹ کو لکھ کے دیا کہ یہ جی آپ اپنی مرضی کریں, آپ دیکھ لیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیں, تو آپ نے سمجھا کہ سپریم کا آرڈر ہے تو کیبنٹ نے تھوڑی کیبنٹ چل کے سو رہی ہے. اب میں تو آپ سے پوچھتا ہوں, اگر ان میں سے 172 سے لوگ مفرور ہو جاتے, نکل جاتے, جیسے آج تک ہم منتظر ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا واپس آئیں گے, پھر اس کا جواب دے کون ہوتا؟ پھر آپ الٹا پروگرام کر رہے ہوتے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے عثمان ڈار صاحب آپ نے نام کیوں نہیں ڈالے؟ یہ جے آئی ٹی کی پوری پروسیڈنگز کے درمیان یہ لوگ یہاں پہ رہے نہیں, لیکن سی ایم سندھ نے کہاں نکلنا تھا؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے کہاں نکلنا تھا؟ سندھ صاحب کا بھی ایک سنجیدہ سیریس کردار ہے, اس میں بھی دیکھیں انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہ انہیں بلایا جا سکتا ہے, نیب انہیں بلا سکتی ہے, ان کو بالکل. آپ کا خیال یہ کہ بلاول صاحب بھاگ جاتے؟ جی ویسے سوال آپ سے. نہیں, بھاگنے کو تو کون بھی بھاگ سکتا ہے, نہیں ویسے سوال ہے, چلے جاتے پارٹی کے چیئرمین جا بھی سکتے ہیں جس پیمانے کے معاملات سامنے دیکھنے کے آثار. اس لیے دیکھیں گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے, گورنمنٹ نے دیکھیں سب اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اب سی ایم اپنی کرسی چھوڑ کے باہر چلے. دیکھیں سی ایم صاحب یہاں اگر فائنانس منسٹر تک بھاگ گئے ہیں, کون نہیں بھاگا؟ سی ایم کے بھی بھاگ سکتے تھے, پھر ان کا نام بھی ای سی ایل میں ہونا چاہیے تھا. جب ان کے بارے میں آئے گا ان کا بھی ڈال دیں گے. عالم جبا کے کیس کے اندر جب کھوکھر صاحب ان کے بارے میں کوئی آئے گا کسی ایجنسی کی طرف سے, کسی جی آئی ٹی کی طرف سے, سب کا ڈال دیں گے. ایک راستہ بورڈ ہوگا, اطمینان رکھے. یہ انہوں نے کیوں نہیں بنائی؟ 5 سال یہ مرکز تھے, 5 سال وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں, وہ ایک باقاعدہ محاورہ بن گئے ہیں کہ ہم نے اب اس لیے سی ایم کو یا منسٹر کو یا پارٹی کی قیادت کو روک رہے ہیں کہ کہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ثابت نہ ہو, وہ باہر نہ چلے جائیں. تو سر یہ ڈار صاحب کو واپس بلوا لیں تاکہ یہ محاورہ تو ٹھیک ہو. جی ڈار صاحب بھی واپس آئیں گے, لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نیب کے قوانین کا اور ای سی ایل پہ ڈالنے کا جو معاملہ ہے اس کا بالکل غیر متوازی استعمال یہ حکومت کر رہی ہے کہ جہاں تو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو صرف انکوائری کی بنیاد پہ گرفتار بھی کر رہے ہیں, ان کے نام بھی ای سی ایل پہ ڈال رہے ہیں, اور جہاں ان کے اپنے لوگ ہیں نہ ان کی گرفتاری ہے نہ ان کے نام ای سی ایل پہ ہیں. اگر تو ملک کا قانون ایک ہے
کہ انکوائری کی بنیاد پہ آپ کو ECL پہ بھی ڈالا جائے گا اور آپ کو نیب گرفتار بھی کرے گی، جس طرح شہباز شریف کو 80 دن سے کیا ہوا ہے، تب تو بڑی اچھی بات ہے، سعد رفیق کو کیا ہوا ہے، تو پھر سب کے اوپر اطلاق ہے نا جی. یہ جو ان کا اپنا نعرہ تھا، میری گزارش ہے حکومت سے کہ 2 نہیں 1 پاکستان. تو اگر پاکستان ایک ہے اس میں حکومت اور اپوزیشن کو ایک ہی پلڑے پہ ٹولا جانا ہے، تو پھر CM جو KPK اور سابقہ بھی اور موجودہ بھی دونوں کو گرفتار ہونا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کے اوپر ہیلی کاپٹر کیس ہے، ان کو بھی گرفتار ہوگا، ان کا نام ECL پہ ہونا چاہیے. ایک لمبی لسٹ ہے وفاقی وزراء کی بھی اور صوبے پنجاب کے بھی وزراء کی بھی، ان سب کے نام بھی ECL پہ ڈال کے انہیں بھی گرفتار ہونا چاہیے. لیکن وہ تو گرفتار نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی اندر ہو، ساتھ گورنمنٹ بھی اندر ہو، یہ ملک کس طرح چلانا ہے؟ جیل میں جاتے ہیں سارے وہاں. اچھا، ویسے کھوکھر صاحب ایک ہے بات اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ یہ اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹ بہت کر رہے ہیں. اب دیکھیے ولی عہد ہیں، ان سے انہوں نے $300 بلین کا انہوں نے آلموسٹ جو ہے قرضہ لے لیا. سعودی عرب گئے، ٹرکی گئے، چائنا گئے، تو ایفرٹ ان کی طرف سے آیا ہے اور سیریس ایفرٹ نظر آ رہی. اور ایفرٹ جو ہے وہ مکمل اپنے الیکشنوں کے دوران اور الیکشنوں سے پہلے کیے ہوئے وعدوں کی عین نفی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کشکول اٹھا کر کہیں نہیں جائیں گے، کشکول اٹھا کر دنیا پھر رہے ہیں، ملک گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم سرکاری جہاز استعمال نہیں کریں گے. پتا تھا کہ خزانہ خالی ہوگا، اور خالی ہے تو کیا کریں گے. 18 مئی کو انہوں نے 100 ڈے پلان دیا. 18 مئی کو جب انہوں نے 100 ڈے پلان دیا تو اس وقت کون سی ایسی چیز تھی؟ اسد عمر صاحب خود فائنانس کمیٹی میں تھے. کون سی ایسی چیز تھی جو ان سے چھپی ہوئی تھی؟ انہوں نے جو اس وقت تقاریریں کی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت اتنی ہونی چاہیے، اس کے اوپر اتنا حکومت ایکسیس پیسے لے رہی ہے، 41 روپے زیادہ لے رہی ہے، تو آج کم کر کے 41 ہونی چاہیے انہوں نے کہا لیٹر. جی آج کم کر کے دکھائیں. پھر انہوں نے گفتگو کی کہ جی ہم جس دن حکومت میں آئے ہمارے اوپر اعتماد اتنا ہوگا لوگوں کا کہ ٹیکس کی بھرمار ہو جائے گی، اور باہر سے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اتنے پیسے بھیجیں گے کہ ہم تو پہلے مہینے کے اندر قرضے اتار کے. ڈی ویلیویشن کا انہوں نے کہا تھا کہ ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے، وہ ایکسپورٹ گر رہی ہے بھائی. ڈی ویلیویشن اس کے اوپر ایسا مذاق کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے ٹی وی سے پتا چلا، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کہ میں نے ان کو بتایا. یعنی کہ اس حکومت کو، اور پھر تازہ مثال جو ان کے ترجمان تھے معیشت کے اوپر، ان کے بارے میں وہ جو پچھلے 4 مہینے سے وہ ٹی ویوں پر آتے رہے بطور ترجمان، اجلاسوں میں بیٹھتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ایک حقائق پر مبنی سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے کہا کہ اجلاس جتنے ہوتے تھے نا کیبنٹ کے ہوتے تھے، اس میں موجود ہوتے تھے، آن ریکارڈ منٹس آف میٹنگز موجود ہیں. اور یہ آج کہتے ہیں کہ جی کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. تو اب تو ان کی جو بھی وزیر جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ٹی وی پروگراموں میں یا جن کی ہم گفتگو سنتے ہیں، پالیسی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں، تو ہم حیران ہوتے ہیں اور ذہن میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پہلے چیک کر لیں کہ نوٹیفیکیشن بھی ہے کہ نہیں. صاحب اچھی ہو سکتی ہے نا، ویسے خیال کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص پرفارم نہیں کرتا ہی اس کو نکال دیتے ہیں. تو پھر سب سے پہلے تو اسد عمر صاحب کی طرف ذرا توجہ کریں. ماشاءاللہ پرفارم کر رہے ہیں. میں آپ کی سپورٹ نہیں کر سکتا. میں رپلائی کرتا ہوں نا. دیکھیے اس وقت معیشت میں انہوں نے وعدہ کیا 1 کروڑ نوکری کا اور 50 لاکھ گھروں کا. کم از کم 45 لاکھ گھر تو یہ گرا چکے ہیں اس ڈرائیو میں جو پورے پاکستان کے اندر انہوں نے گرائے. اور اکانومی، لیکن وہ نیر بخاری صاحب کو تو نیر بخاری صاحب اور چوئی صاحب، جب تک اکانومی ڈبل ڈیجٹ میں گروتھ نہیں کرے گی جابز جنریٹ نہیں ہوگی. IMF، ورلڈ بینک، سارے فائنینشل انسٹیٹیوشنز یہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 تک آپ کی جو فائنینشل گروتھ ہے مارکیٹ کی وہ 3% پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہیں، کہیں گڑبڑ ہے کوئی نہ کوئی آپ کی اپروچ میں. ڈاکٹر صاحب اس کو امپروو کرنا پڑے گا. آپ دیکھیے سب سے آسان سستا قرضہ IMF کا ہوتا ہے، آپ وہ نہیں لے رہے، اور 28% تک قرضے جو ہے نا، اگر آپ، کیونکہ ابھی تک کیبنٹ میں نہیں گیا کہ چائنا کس پرسنٹیج پہ ہمیں قرضہ دے رہا ہے، سعودی عرب کس پہ دے رہا ہے، UAE کس پہ دے گا، اور اس سے کہیں گنا زیادہ پرسنٹیج پہ اگر آپ قرضے لے رہے ہیں تو IMF کے پاس نہیں جا رہے. تو یہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی پالیسی کے اندر پرابلم ہے یا اپروچ کے اندر پرابلم ہے، اور یہ مسئلے ہوں گے کیسے حل اور کب حل ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو ولی عہد صاحب آئے تھے، ہم نے ان کی خدمت کی، اچھی بات ہے، مہمانوں کی کرنا چاہیے ہمیں خدمت ان کی، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ $3 بلین وہ ہمیں مل جائیں گے ان سے، یہ کم ملیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ملیں گے. دیکھیں جو سب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اکانومی آج سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اسے ہماری گورنمنٹ جو ہے سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے. آپ پہلے نہیں، ہم پہلے اور بہت سارے پروگرامز میں بھی اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن دیکھیں ایک چیز ہے گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے اکانومی کو دیکھنا، فائنینشیل سٹیٹسٹکس کو دیکھنا، ایک ہے گورنمنٹ کے باہر بیٹھ کے. جیسے ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے بہت ساری چیزوں کا اندازہ تھا کہ یہ شاید ٹھیک ہے، یہ غلط ہے.
یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک گھر خریدتے ہیں، وہ باہر سے دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس میں فرنیچر نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، لائٹس نہیں ہیں، فریج بالکل خالی ہے. یہی اسی طرح اکانومی ہم ماشاءاللہ پتہ ہی ہے بیٹھے ہوئے ہیں. پرم دستگیر صاحب آپ نئے ہیں، باقی سارے پرانے ہیں آپ کے ساتھ. آپ پوری کیبنٹ دیکھ لیں، آدھی زیادہ کیبنٹ بڑی تجربے کار ہے. دیکھیں کتنے کو ایکسیس حاصل ہے. چلیں اگر اسی پہ بات کرنی ہے، میں کل دیکھ رہا تھا سلمان شاہ صاحب، نہیں کہ یہ ایکس فائنانس منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ بڑی زبردست انہوں نے انالیسس کیا ہے. آپ وہ چلا دیں، وہاں کو سنا دیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل سرمایہ کاری آ گیا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی جو $30 بلین کا تھا وہ تو نہیں تھے. میں سلمان شاہ صاحب بھی میرا جہاں تک خیال ہے آپ ہی کے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں تھے. تو دوسری بات یہ ہے کہ 18 ارب کا سر چھوٹا سوال ہے نا، مسئلہ یہ سر گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ ڈالر کو ڈیویلیویٹ کریں تو اس سے ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں نا، یہی تھا نا. نہیں اس کو آپ کو ایک کم ہوگی صاحب اس میں سپورٹ ضرور ملتا ہے، لیکن وہ کوئی پراپر سولوشن نہیں ہے. ادھر سے آپ 1500 ارب روپے بڑھا لیے، مسئلہ یہ ہے جو مہنگائی میں آپ نے 10% اضافہ کر دیا، ان امپلائمنٹ میں آپ نے اضافہ کر دیا، اور ادھر سے ایکسپورٹس بڑھنی تھی وہ کم ہو گئی. صاحب آرٹیفیشلی جب انہوں نے ڈالر کو روکے رکھا تھا، ڈالر نے ایک پوزیشن پہ جانا تھا. اگر آپ ان ایجنسیز کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو کرنسی میئر کرتی ہے، تو یہ انڈیکیٹرز تھے کہ ڈالر جو ہے پاک روپیز کے اگینسٹ 150 روپے کا ہونا چاہیے. اگر ان کو دیکھیں تو ہم نے تو آج بھی کنٹرول کیا ہوا ہے اسے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ان کے وقت کے ڈالر 200 روپے کر کے بھی چیک کر لیں. دیکھیں چوئی صاحب آپ $60 کی اپروچ درست نظر آئی. آپ ایک کام کریں، 103 روپے پہ کنٹین کیا ہوا تھا. آپ نا ان تینوں کریں سر 103 روپے. چوئی صاحب آپ ان تینوں گورنمنٹس کا پہلے 100 ڈیز کا ڈالر کا جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ دکھا دیں کہ کیا کرنسی فلکچویشن ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے 2008 میں جب گورنمنٹ انہوں نے لی، ان کے 100 ڈیز میں یا پہلے 4 ماہ میں کیا سچویشن تھی، پی ایم ایل این کے کیا تھی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، جو معیشت کے اندر بیماریاں یہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ ساری ہمارے کھاتے میں ڈال رہی ہے. لیکن ہم گھبرا نہیں رہے، ہم بھاگ نہیں رہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی اکانومی کو درست کر کے آپ کو دکھائیں گے اکنامک ریفارمز پہ جو کام ہو رہا ہے، ایکسپورٹ کیسے بڑھنی ہے، آپ کی فارن ریمیٹنس کیسے بڑھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیت ان کی ٹھیک ہے، کرنا یہ چاہتے ہیں، شاید کیپیسٹی کا ایشو ہو، لیکن باقی یہ دیکھیں نا سر، ایک ماضی تھا نا سر، وہ آپ ایک ماضی میں اتنا بیک لاگ چھوڑ جائیں گے تو یہ کیسے کریں گے اس کو اتنی جلدی حل. خورم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرا خیال ہے آواز آ رہی ہے. جی سر، یہ کیسے کریں گے سر؟ چوئی صاحب جی آ رہی ہے سر. خورم صاحب میرا سوال آپ کو سمجھ آیا سر؟ یہ کیسے کریں گے؟ بیک لاگ اتنا زیادہ تھا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں 4 مہینے کی پرفارمنس، ان کی پرفارمنس یہ ہے کہ انہوں نے پہلے 4 مہینے میں مسلم لیگ نون کے پچھلے جو اسی سال جو کے مہینے تھے 500 گنا زیادہ نوٹس چھاپے ہیں. چودھری صاحب 1430 ارب روپے کی بورونگ ہے اسٹیٹ بینک سے اس حکومت کی، جو کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 288 ارب روپے تھی. ابھی نمبرز آ گئے ہیں. مہنگائی اب مسلم لیگ نون کے 1 سال پہلے کے مقابلے میں دگنی ہو گئی ہے، 200% ہو گئی ہے آج پاکستان کے عوام کے لیے. پورے ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 6 گھنٹے کے نمبرز اب ہر جگہ لوگوں کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے. جو گیس ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اور دونوں جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ گیس اویلیبل نہیں ہے تو جو گیس کے بجلی والے پلانٹ تھے وہ چل نہیں رہے. اور ایک فرنس آئل مافیا کا بھی ہمیں ذکر کرنا پڑے گا، جس نے پہلے وہ گیس کی شپمنٹ رکوائی اور اب جو ہے وہ اس گیس نہ ہونے کی وجہ سے بجلی نہیں آ رہی. یہ سارے معاملات جو ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا تجربہ نہیں تھا، صرف نہ تجربہ کاری، بلکہ ایک فکری دیوالیہ پن ہے جو پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن کے قریب ترین لے آیا ہے. اب 1 بلین 2 بلین 3 بلین بورو کرتے جائیں گے اور وہ ہر مہینے ختم ہوتے جائیں گے. اس طرح ان سے ملک نہیں چل رہا اور نہ ہی چلے گا. چوہی صاحب اگر تجربہ 28,000 ارب کے
قوم کو بوجھ تلے دبانا ہے تو ہمیں ایسا ایکسپیرینس نہیں چاہیے. اگر تجربہ آپ لوگوں نے جیسے ریلوے تباہ کی, پی آئی اے تباہ کی, سٹیل مل تباہ کی, ایسا تجربہ خرم دستگیر صاحب ہم میں نہیں ہے. ہمیں نہ ہی ایکسپیرینس خزانے کو لوٹنے کا میرے بھائی, خزانے کو کیسے لوٹیں, اس لیے ہمیں آپ ایسا تجربہ نہ ہی سکھائیں تو بہتر ہے. ہم آپ کی بھی ایکسپیرینس گورنمنٹ کے یہ بھگت رہی ہے آج قوم اور ملک جو کچھ بھی ہم سامنا کر رہے ہیں پچھلے 4 ماہ سے, اور انشاءاللہ ٹھیک کریں گے اسے. کھوکھر صاحب ان کو کرنا کیا چاہیے جس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھیے, ایک تو گورننس کے معاملے میں ان کی بالکل کلیئرٹی نہیں ہے, ڈائریکشن ان کی کوئی موجود نہیں ہے, اور پھر اس کے کھوکھر صاحب رکیے گا آپ ایک منٹ, کانفیڈنس دینا چاہیے. کھوکھر صاحب رکیے سر, میں آتا ہوں آپ جی. تو ان کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے فائنینشیل مارکیٹس کے اندر انسرٹینٹی کریٹ کر دی کہ اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے کور کرنا ہے. آئی ایم ایف ڈالر کتنے کا ملے گا, کل ڈالر کتنے کا ملے گا. میں ابھی چیلنج کرتا ہوں اپنے بھائی کو کہ یہ آج بیٹھ کے اس پروگرام میں کہہ دیں کہ آج کے بعد ڈالر مہنگا نہیں ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈالر میں پھر مہنگا تھا. آپ کہہ دیں, نہیں آپ کہتے ہم تو پرانا پاکستان ہے, ہم تو تھے ہی غلط. ایسے کیوں کہہ سکتے ہیں, ہم تو جی آپ کہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. وہ دیکھیں نا, ایک نے روکا ہوا تھا, وہ ملک ہی چھوڑ کے فرار ہو گئے. حکومت ہے, اسحاق ڈار صاحب آ جائے نا تو جو صاحب اکانومی سیٹ کر دیں گے, صرف ان کو بلا لیں کسی ڈار صاحب کہہ دیں, مارکیٹس کو تسلی دے دیں کہ ڈالر نہیں مہنگا ہوگا. کمٹمنٹ لیں کب لینڈ کر رہے ہیں, سوال کو ادھر ادھر نہ کریں. ہم ان سے سیکھ لیں گے نا, اسحاق ڈار صاحب کو لے آئے, ہم ان سے سیکھیں کیسے انہوں نے 103 پر روکے رکھا. تو آپ ایک میسج کلیئر کٹ دے دیں, 3 اور 4 الفاظ ہے, کہہ دیں کہ ڈالر اس سے مہنگا نہیں ہوگا. دیکھیں ہم ہر بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں جوئی صاحب, ہم ہر چیز کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے 100%. انسان تو بات کر سکتا ہے, کوشش کر سکتا ہے, نیت صاف رکھ سکتا ہے, جو الحمدللہ ہم میں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ کا وزیر خزانہ مفرور ہوگا تو اکانومی کا یہی حال ہوگا جو صاحب جو آج ہے. اگر انہوں نے دودھ اور شہد کی ندیاں بہائی ہوتی, معذرت, مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب تباہ کر گئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے سٹیٹمنٹ نکالیں, وہ لندن سے بیان جاری کریں کہ مفتاح اسماعیل نے تباہی کی ہے, میں بہت ٹھیک کہہ رہا تھا. دیکھو وہ ایشو یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے تھے کہ ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ نہیں بڑھنی چاہیے, روپیہ ہمیں کم نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اس کو گرنے دیں گے روپیہ تو پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوگا. مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کے ریورس کام کیا اور معیشت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا بلکہ قرضے بڑھ گئے. تو وہ اب اگر آج دیکھا جائے ڈار صاحب, خان صاحب نے کہا کہ 1 روپیہ ڈالر ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ہم پر اتنا قرضہ چڑھتا ہے, اور جب اپنی حکومت نے کیا تو اب اس کا بھی بتائیں کتنا چڑھ گیا. اگر اسحاق ڈار صاحب کی ڈاکٹرائن اتنی اچھی تھی تو پھر ایکسپورٹ کیوں گری پاکستان کی؟ سمپل سا سوال ہے, پوچھ لیں. مجھے سر بریک لینے دیں, لیکن سر یہ اب یہ کام نہیں چل سکے گا کہ زرداری صاحب کو اندر کر دیں, نواز شریف صاحب کو اندر کر دیں, ڈار صاحب آ جائیں, یا مفتاح اسماعیل نے تباہ کر دی. اب آپ کو کام کرنا پڑے گا, اپنے ہیروز خود آپ کو ڈیولپ کرنے پڑیں گے. نہیں کریں گے تو سر یہ لوگ آپ سے پوچھتے رہیں گے. اور بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, یہ جتنے وعدے کیے تھے گورنمنٹ نے, اس میں ایک وعدہ احتساب کا بھی تھا, لیکن اب احتساب بھی ٹھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ 2 مہینے ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کو مل گئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ 2 مہینے میں یہ کیس وائنڈ اپ ہو سکے گا. دیکھیے صاحب, احتساب تو کرنا ہے احتساب کے اداروں نے. ہمارا جو کام تھا اداروں کو, جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا, پولیٹیکل انٹرفیرنس تھی, اس کو ہم نے کہہ لیں ختم کیا ہے کافی حد تک. اب یہ نیب کی ذمہ داری ہے, نیب انڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ نے ایک وزیر رکھے ہوئے ہیں شہزاد اکبر صاحب, وہ کیوں ہیں پھر؟ دیکھیں وہ تو ایسٹس ریکوری کی جو رپورٹس ہیں باہر اپنا اوورسیز جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر وہ ایک سارا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. باقی جو احتساب کے عمل سے ان کا یا ہمارا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے. اپوزیشن والے ضرور کوشش کرتے ہیں, نیریٹو بناتے ہیں کہ احتساب کے ساتھ, نیب کے ساتھ ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہے. دیکھیں ان کا اب کیس وہاں چلا گیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ کھوکھر صاحب کم از کم اور ان کی جماعت وہ کچھ نہیں کرے گی نیب کے ساتھ جو پی ایم ایل این یا خرم. لیکن انہوں نے پورا آپ کے سامنے ہی ہے نا کہ کیا ماشاءاللہ وہ کہتے رہے ہیں نیب کو لے کر ان تمام چیزوں کو, اور ایون جی آئی ٹی کو چپ کر کے پی جائیں. اگر نہیں, میں کہوں گا اپنے دفاع میں اب ان کو موقع ملا ہے دوبارہ کیس. بھائی صاحب انہوں نے تو دھمکی دی ہے, ادھر تو دھمکی نہیں آئی. آج بھی آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھانسی لگا دیں مجھے, اور چانڈیو صاحب کی پریس کانفرنس پوری پارٹی کھڑی ہو گئی. وہ تو کھڑے نہیں ہوئے. میں بڑا یقین کریں انجوائے کر رہا تھا ان کی سپیچز کو. مجھے تو وہ ایک مشہور زمانہ مولا جٹ فلم یاد آ گئی تھی. اگر آپ دیکھیں مراد علی شاہ نے وہ پورا اس طرح پہنا ہوا تھا, دیکھ لوں گا کر لوں گا. ایسے تو کام نہیں چلے گا. دیکھیں ثبوتوں سے
ڈیفینس سے کام چلنا ہے, تقاریر سے نہیں چلنا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جب نیب میں ہوگا, 2 ماہ کا ٹائم لائن ہے, 2 نہیں 4 نہیں 6 میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. آپ کو رسیدیں پیش کرنی پڑیں گی, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا پڑے گا. گورنمنٹ آج بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے نہیں چھوڑنا آپ کو. یہ اگر گورنمنٹ کے آگے ہم نے پیش کرنی ہے تو ہم نہیں کرتے, جو مرضی ہے یہ کر لیں. آج جو ان کے 2 وزراء نے پریس کانفرنس کی, شہزاد اکبر صاحب نیب کے ترجمان ہیں, میں تو یہ اپیل کرتا ہوں چیئرمین نیب سے کہ وہ کلیریفائی کریں کہ شہزاد اکبر کا نیب کے ساتھ تعلق کیا ہے. وہ نیب کے بہاف پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نیب یہ کرے گا, نیب وہ کرے گا, اور نیب نے اس طرح کرنا ہے. آج کی ان کی پریس کانفرنس پہ اگر چیئرمین نیب اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ نیب کمپرومائزڈ ہے. یہ اگر وہاں پر انکوائری رپورٹ مکمل ہو رہی ہو اور شہزاد اکبر صاحب وہاں پر موجود ہو اس رپورٹ کے مکمل ہونے سے پہلے, تو ہم پھر کیسے مانیں گے یہ رپورٹ ٹھیک ہے. اور یہ نیب اور یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں. چوئی صاحب, وہ ایک فیض صاحب کا شعر ہے کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. ہم پہ جو گزرنی ہے, جو گزرے گی, ہم نے پہلے بھی کاٹی ہے, ابھی بھی کاٹ لیں گے. آپ نے جو وعدے کیے لوگوں سے وہ پورے کریں اور ان وعدوں کے اوپر اپنی پرفارمنس آپ دکھائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے احتساب کے اوپر, لیکن احتساب پھر سلیکٹو احتساب نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے وزراء جن کے اوپر انویسٹیگیشن اور انکوائریز ہوں وہ باہر ہوں اور شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اندر ہو, باقی اپوزیشن کے رہنما اندر ہو. تو یہ سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی پھر کوئی نہیں مانے گا. آپ کھول کر سامنے آئیں, ایک ایسا نظام لے کر آئیں کہ جس کے تحت اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہ ہو, سب کا احتساب ہو, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ چارٹر آف اکانومی سے لاتے ہیں, ہم نے آپ کو آن ریکارڈ آپ کے پروگرام میں دیکھ آن ریکارڈ چارٹر آف اکانومی کا ہم نے کہا یہ اکانومی کی چارٹر کی طرف آئیں, ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. خرم صاحب فرمائیے سر, ٹائم کم رہے گا. خرم صاحب جی فرمائیں, آپ جواب دیں. خرم صاحب جی, خرم صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ نو نیٹ. میرا خیال ہے خرم صاحب کو آواز نہیں آ رہی. یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے آپ اس کی بجائے جو ہے وہ بے روزگاروں کی چیزیں سنیں, ان کو فیکٹریوں اور دکانوں میں گیس نہیں آ رہی ان کی سنیں. جو پاکستان کے لوگ جن کی چھتیں گرا دی ہیں ان غریبوں کی چیزیں سنیں اور ان کی زندگیاں بہتر کرنے کی کوشش کریں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کسی غریب کی چھت کی ایک اینٹ گرانے سے پہلے بنی گالا کا غیر قانونی محل جو ہے اسے گرنا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں گرا. جو پاکستان کے لوگوں کی تکالیف ہیں, ان کی جو معاشی تکالیف ہے, وہ اس طرح مانگے تانگے سے پوری نہیں ہوں گی. یہ تو پالیسی لے کر آئیں, اس معاملات کو سنجیدگی سے حل کریں, اور یہ جو احتساب کا جو انہوں نے انتقام شروع کر دیا ہے اس سے ہٹ کر پاکستان کے عوام کی خدمت کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. بہرحال احتساب ضرور ہونا چاہیے, لیکن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک کو چھوڑ دیں گے دوسرے کو پکڑ لیں گے تو کمپرومائز ہو جائے گا احتساب, اور پاکستان ابھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس قسم کے معاملات بھی کمپرومائز ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.